अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दीवान गालिब लेकर हाजिर हुए हैं। ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसकी 2 गज़लें जो रदीफ़ अलीफ की है, इसी तरह से रदीफ़ या से भी एक गज़ल शामिल है। हम हर एक की तशरीह कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके सवालात को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, उस शेर का माना और मफ़हूम क्या है। तो यहाँ पर आज दूसरी गज़ल हम पेश करने वाले हैं। तो दूसरी गज़ल को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके माना और मफ़हूम को, उसके सवालात को समझेंगे, उससे किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए, शेर है जराहत तोहफ़ा अलमा से अरमुगा दागे जिगर हदिया मुबारकबाद असद गम खारे जाने दर्द मंद आया। शेर है, बहुत इजी है। यहाँ पर जो जराहत तोहफ़ा है तो कहते हैं जराहत ज़ख्म को कहते हैं, और इसके बाद जो लफ्ज़ अलमा से अरमुगा, अलमास कहते हैं हीरा को, जबकि अरमुगा कहते हैं तोहफ़ा को या हदिया को। इसी तरह से दागे जिगर है, आप दाग के माने जानते ही, कहीं पर धब्बा है तो वही है दागे जिगर, जिगर का धब्बा, जिगर पर जो सियाह नुक्ता लग जाए उसी को कहते हैं दागे जिगर। हदिया कहते हैं तोहफ़ा को, जो गिफ्ट है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर हदिया आया, यहाँ अरमुगा और यहाँ तोहफ़ा, 3 लफ्ज़ आए हैं जो अलग अलग माने नहीं, एक माना रखते हैं। तीनों के सेम माने हैं गिफ्ट। तो आप एक बात तो यहाँ समझ लीजिए कि मशहूर है कि हीरा खा लेने से जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए कि एक तरह से तंज भी है कि कह रहा है कि मुबारकबाद, अरे मुबारक हो, इसमें तंज का पहलू मुज़मर है। किसको मुखातब कर रहा है? असद, अरे असद मुबारक हो। गम खार, गम खार किसको कहते हैं? इससे आशिक भी मुराद हो सकता है और नासिह भी। 2 माना है इसके गम खार के। गोया कि इसमें क्या है कि इहाम है, आशिक भी, इश्क भी मुराद हो सकता है और नासिह भी मुराद हो सकता है, कुछ दोनों भी। तो यानी अगर नासिह मुराद होगा तो अलग मतलब होगा। यहाँ इश्क ही मुराद है, गमखार से मुराद इश्क ही है। चूंकि ये तोहफे आशिक को इश्क ही की बारगाह से हासिल होते हैं, इसलिए मुराद इससे इश्क ही, नासिह नहीं मुराद। मतलब वाज़े है कि इश्क के कूचे में कदम रखने के बाद आशिक को खूने जिगर, जख्मे जिगर और दागे जिगर के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। ये शेर मुबारकबाद का मजमून है असल में, यानी मुबारक उसको कहा गया है। उसको किसी को अगर कोई खुशी मिलती है, कुछ होता है, अरे वाह वाह तुम्हें भी इश्क हो गया वगैरह, इस तरह के मजमून की कैफियत इसमें है। इस शेर को आपने समझ लेना है बस। अब इसके बाद आपको ये असल गज़ल ये वाली पढ़नी है। पूरी गज़ल की हम पहले क़रात करते हैं, फिर आप समझिएगा। शेर है कि जुज़ कैस और कोई न आया बुरू एकार, सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। आशिफ्तगी ने नक्श सोएदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था। लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सबक हुनूज, लेता हूँ मकतबे गमे दिल में सबक हुनूज, लेकिन यही कि रफ्त गया और बूद था। ढांपा कफन ने दाग अयूब बरहंगी, ढांपा कफन ने दाग अयूब बरहंगी, मैं वरन हर लिबास में नंगे वजूद था। उसके बाद शेर है कि तीशे बगैर मर न सका कोह कन असद, तीशे बगैर मर न सका कोह कन असद, सरगुश्त ए खुमारे रसूमो क़यूद था, सरगश्त ए खुमारे रसूमो क़यूद था। ये पूरी गज़ल है। इसके एक एक शेर को पढ़ते हैं, उसके माना और मफ़हूम को हम जान रहे हैं। अब यहाँ पर जो शेर है वो है जुज़ कैस और कोई ना आया बुरू एकार। इसमें ऐसा कुछ भी पेचीदा नहीं है कि जो समझ में नहीं है। अब जुज़ जानते हैं, अलावा को कहते हैं, जुज़ कैस कहा है, और कैस ये मजनू का असली नाम है जो नजद के मशहूर कबीले बनी आमिर से था। तो ये तो नाम हो गया, यानी कैस के अलावा
दूसरा बुरुए कार न आया। तो ये तो हुआ बुरुए कार न आया। अब उसके बाद कह रहा है सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। एक तरह से तो हमने इसको नस्र बनाकर आपको बता दिया। अब लफ्ज जो आया है तो वो बुरुए कार न आया, यानी कह रहा नामवरी हासिल न कर सका। इश्क में किसके? कैस के कई हम पल्ला हैं मगर शोहरत में कोई हमसर नहीं है उसका। अब देखिए सहरा, यहां पर लफ्ज है सहरा, मगर बतंगिए चश्मे हसूता। मगर बमाना, यहां पर मगर का माना क्या है? शायद। और बे जो यहां पर है बे, ये हर्फ यहां मुमासलत के माना देता है, यानी मुमासलत को बता रहा है किसी चीज के हूबहू होने को। जो लफ्ज है बतंगिए चश्मे हसूद था, यानी चश्मे हासिद की तरह तंग। हासिद बहुत तंग नजर और संग दिल होता है, दूसरों की शोहरत या इज्जत गवारा नहीं कर सकता। ये होती है उसकी कैफियत। जब इसको आप देखेंगे तो ऐसे कह सकते हैं शायद सहरा मिसले चश्मे हासिद के तंग था। तो इस तरह से मफहूम इसके नस्र में हो सकते हैं। तो अब उसको आप समझ सकते हैं। ये बात बहुत हैरत अंगेज है कि दुनिया इश्क में कैस के सिवा और किसी आशिक को इस दर्जा शोहरत नसीब न हो सकी। गोया कि ऐसा मालूम होता है कि दुनिया आशिकी भी चश्मे हासिद की तरह बहुत तंग नजर थी, जो दूसरों की शोहरत गवारा न कर सकी। जबकि सहरा बहुत वसी और फराख होता है, लेकिन शायर ने उसे चश्मे हासिद से तशबीह दी। किसको? सहरा को चश्मे हासिद बता दिया, देकर तंग साबित कर दिया है। जैसे ही चश्मे हासिद बताया तो गोया कि सहरा की जो वुसात है वो सिमट आई और वो तंग हो गई। शेर का बुनियादी तस्वुर ये है कि शोहरत या नामवरी कहिए कि बख्त व इत्तेफाक पर मौकूफ होती है। एक कैस का नाम तो सहरा नवर्दी में हो गया, उसके सिवा किसी और की बेहतरी सहराए हासिद चश्म से देखी न गई। गोया के सहरा बावजूद वुसाते चश्म हासिद की सी तंगी रखता है, मगर यहाँ शायद के रखता है। ये इसका माना और मफहूम है। जब इस बात को अगर समझ जाएंगे आप, तो आप यहाँ पर देख पाए कि इस शेर में क्या पाया जा रहा है। एक तो तलमीह है, और तलमीह होने के साथ साथ तशबीह जो दी गई है सहरा को, किससे? उसको तशबीह दी एक चश्मे हासिद से। तो ये तशबीह भी हो गई इसमें। तो अब दोनों बातें वाज़ेह हो गई हैं। पूरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस गज़ल के जो दूसरी गज़ल रदीफ अलिफ का है, उसके माना और मफहूम को समझ लेने के बाद क्वेश्चन से देखिए। नंबर 1, कैस किस नाम से मशहूर है? तो कैस किस नाम से मशहूर है? मजनू के नाम से मशहूर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, बुरुए कार आना का मफहूम और मतलब क्या है? हमने कहा कि बुरुए कार न आया, यानी नामवरी हासिल न कर सका। इसका मतलब है बुरुए कार आना, नामवरी हासिल करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि इस शेर में किन 2 चीजों में तजाद है? किन 2 चीजों के अंदर तजाद है, यानी इसका मतलब है कि तीसरी सनात भी इसमें आ गई, सनात तजाद। तो सहरा और तंगी में तजाद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तशबीह दी गई है चश्मे हासिद को सहरा से, तो तशबीह भी है। इसी तरह से तलमी है जो कैस का नाम आया है। इसी तरह से शेर का चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि शायर ने इश्क की कामयाबी किससे मंसूब की? इस बात को आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए। किससे? या रूमी से, गालिब से, फरहाद से, या कैस से। किससे जो है मंसूब किया है? तो कैस से मंसूब किया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? कौन सी सनात इसमें बताई गई है? तो सनात तलमीह है इसमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 भी देख लीजिए कि जुज कैस और कोई ना आया बुरुए कार, शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? यानी कौन सा मिसरा हो सकता है इसमें? तो दूसरा मिसरा है सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए वो आपने आंसर इसके किए हैं। आप जरूर इसको देखिए और समझिए। अब इसी तरह से दूसरा शेर देख लीजिए। लिखा है आशिफ तगी ने नक्श सोएदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था।
دیکھ لیجئے داغ کا سرمایہ کس طرح سے دودھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے الفاظ کے معنی دیکھیے، آشفتگی، آشفتگی کس کو کہتے ہیں؟ سرگشتگی کو یا پریشانی کو۔ اسی طرح سے لفظ آیا ہے نقش، اور نقش آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کہتے ہیں تصویر کو، یا پھر کسی چیز کو جو ہے اتر جانے کو کہتے ہیں۔ پھر ہے سویدا، جو سویدا ہے سیاہ نقطہ جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ ہے۔ کیا درست، درست کہتے ہیں ٹھیک کرنا، یعنی درست کیا، یہ نقش درست کردن کا لفظی ترجمہ ہے، درست کیا۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ درست، نقش درست کردن کا ایک طرح سے لفظی ترجمہ کر دیا اردو میں، جس کے معنی ہے تصویر بنانے کے بعد اسے نوک پلک سے درست کرنا، یعنی ٹھیک کرنا۔ اب یہاں جو لفظ ہے ظاہر ہوا، تو ظاہر ہونا مطلب جان لینا، ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ، جو داغ ہے یہاں پر یعنی سویدا جس کو بتایا ہے وہ داغ، کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کیا ہے؟ علت، سبب، داغ کی وجہ کیا ہے؟ دودھ تھا، داغ کی وجہ بتایا کہ دودھ ہے، اور دودھ آپ جانتے ہی ہیں کس کو کہتے ہیں۔ تو غرض کے اس شعر میں شاعر نے آشفتگی کو دودھ اور سویدا کو داغ سے تشبیہ دی ہے۔ سویدا کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ داغ سے، اور اسی طرح سے آشفتگی کو دودھ سے تشبیہ دی ہے۔ اسی تشبیہ پر شعر کی بنیاد بھی ہے، کیونکہ اس شعر کو اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو یہ تشبیہ آپ کو کارفرما نظر آئے گی۔ غرض کہ یہاں آشفتگی کو پریشانی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ جو آشفتگی، اس کو کس معنی میں استعمال کر لیا؟ پریشانی۔ آشفتگی اور دودھ یعنی دودھ دھوئیں میں مناسبت یہ ہے کہ اس دونوں کے درمیان جو مناسبت لفظی اگر تلاش کریں، معنوی دیکھیں، تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دودھ بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے، وہ بھی پریشانی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ دھوئیں سے سب کو اصل میں تکلیف ہوتی ہے، تو پریشانی کا باعث تو ہے ہی۔ غرض کے پریشانی کے دو معنی ہوتے ہیں، پریشانی کے دو معنی کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ حالت انتشار، یعنی کسی شے کا فضا میں پھیل جانا، اس کا بکھر جانا ہوتا۔ اسی طرح سے دوسرے معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ ہجوم افکار، یعنی وہ حالت جس میں انسان کے خیالات میں انتشار پیدا ہو جائے۔ جب ان باتوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آشفتگی یعنی پریشانی سویدا یعنی قلب کی سیاہی کا موجب ہے، وجہ ہے، سبب ہے، جبکہ دوسرا مصرع بطور تمثیل ہے۔ یعنی اس شعر کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کہ ہماری آشفتگی یعنی ہماری پریشانی ہی قلب کی سیاہی کا سبب ہے، تو دوسرے مصرے کو تمثیل بنا دیا، یعنی ظاہر ہوا اس بات کو کا سبب کہ دل کا جو سیاہ نقطہ ہے، تو اس کے لیے بطور تمثیل اس دوسرے مصرے کو پڑھ لیجئے، یعنی ثابت ہوا کہ داغ یعنی سویدا کی علت دودھ یعنی آشفتگی ہے۔ یہ سویدا ہماری آشفتگی یعنی پریشانی سے پیدا ہوا، تو آپ کو اب تمثیل سمجھ میں آ گئی ہوں گے کہ اس شعر میں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو بہت آسانی سے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس کے سوالات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس شعر میں داغ کس کا استعارہ ہے، داغ جو استعمال ہوا ہے وہ کس چیز کا استعارہ ہے؟ تو استعارہ ہے داغ غم کا، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ جبکہ من جملہ اگر پوچھا جائے کہ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، تو اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس میں صنعت تشبیہ پائی جاتی۔ آپ کو ہم نے اس چیز کو بتایا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے آشفتگی نے کیا درست کیا؟ آشفتگی نے نقش سویدا درست کیا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ شاعر نے آشفتگی کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آشفتگی کو جو تشبیہ دی کس سے دی ہے؟ آشفتگی کو دودھ سے تشبیہ دی ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غالب نے کون سا مصرع بطور تمثیل پیش کیا ہے؟ اس میں تو دیکھیے ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، یہ بطور تمثیل پیش ہوا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ اس شعر میں صنعت تشبیہ نمایاں ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ تیسرا شعر ہے اس غزل میں، لکھا ہے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ بہت بہترین شعر ہے یہ، آپ اس شعر کو بھی پڑھ کے مزہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ ہے
تو زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، خواب بھی جانتے ہیں، اب خیال بھی جانتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ معاملہ تھا، ایک تعلق تھا خواب میں خیال کو، یعنی خیال کو خواب سے ایک تعلق اور ربط کو بتایا گیا ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ والی بات سمجھ میں آ جائے گی، جب آنکھ کھل گئی، خواب اور آنکھ میں ایک مناسبت ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ لیجئے، اور یہ بات آپ سمجھ لینے کے بعد کہہ سکتے ہیں آنکھ کھل رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ نہ ہی زیاں ہو رہا ہے نہ سود ہو رہا ہے، یعنی صنعت تضاد بھی ہے، زیاں اور سود یہ متضاد ہے۔ تو کس کو کہتے ہیں؟ زیاں کہتے ہیں نقصان کو، اور سود کس کو کہتے ہیں؟ نفع کو، فائدے کو۔ نہ ہی مضرت ہے اور نہ ہی منفعت ہے، تو یہ ہے۔ تو زبان یہاں زیاں سمجھیے کنایا ہے صدمہ ہجر سے، یہ جو زیاں ہے یہ کنایا ہے کسے؟ صدمہ جو ہجر کا ہوتا ہے، جو جدائی کا، تو اس سے ہے۔ اور معاملے کی رعایت سے سود و زیاں لائے گئے ہیں یہاں پر، اور سود کنایا کسے ہے؟ لطف وصل سے، کہ ملنے کے جو لطف ہیں، جو اس کے مزے ہیں، وہ اس سے کنایا ہے سود، فائدہ ملنے کے بعد جو فائدہ ہے، تو وہ نہیں، وہ جو ہے یہاں پہ مقصود ہے، اور نہ ہی جدائی کا جو دکھ ہے، درد ہے، نہ ہی وہ مقصود ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا تجھ پر، اس کو آپ مرکز میں رکھیے۔ تھا خواب میں خیال کو، کسے؟ تجھ سے معاملہ۔ تو اس بات کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو اب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس کے دو مخاطب ہو سکتے ہیں تجھ کے، یعنی تجھ سے دو چیزوں کو ہم خطاب کر سکتے ہیں، یا تو اس کا مخاطب محبوب بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا مخاطب دنیا بھی ہو سکتا ہے، اس تجھ کا۔ اگر اس کا مخاطب محبوب ہے تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر محبوب کو قرار دیا جائے گا تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا، یہ کوشچن ذہن میں آنا چاہیے، تب واضح ہوگا۔ اگر یہ کوشچن ذہن میں آیا تو مطلب ہوگا کہ عاشق نے اپنے محبوب کو خواب میں دیکھا، تو یہی نا، جب وہ خواب میں دیکھے گا تبھی جو ہے کوئی بات ہوگی۔ خواب میں دیکھنے کے بعد جو اس کے ارمان ہیں، وہ دیکھیے اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، چونکہ عاشق ہر وقت اور ہمہ دم، ہر لمحہ خیال جانا میں مستغرق رہتا ہے، اسی میں ڈوبا رہتا ہے، وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یعنی جس سے بھی اس کو عشق اور محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا مخاطب اگر محبوب کو کریں گے تو کہیں گے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، اور پھر آپ کو یہ شعر پڑھنے میں مزہ دے گا۔ اور یہ آپ تو جانتے ہیں قاعدہ ہے کہ انسان جس بات کا تصور ہر وقت کرتا ہے، جس چیز کو ہر وقت سوچتا ہے، خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے، وہی اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اور جب وہ خواب میں دکھائی دے گا تو ہوگا کیا؟ کہہ رہا ہے کہ جب آنکھ کھل گئی، یعنی ہم دیکھ رہے تھے خواب میں، یکایک آنکھ کھل گئی تو ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ لطف وصال بھی اٹھایا ہے اور صدمہ ہجر بھی برداشت کیا، وہاں پر دیکھا کہ ہم اس سے مل بھی رہے ہیں، وہاں دیکھا کہ ہم اس سے الگ بھی ہو رہے ہیں، وہ سب ہم نے خواب میں برداشت کیا، خواب میں جھیلا ہے، مزہ بھی لیا ہے اور دکھ بھی جھیلا ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نہ لطف وصل ہے نہ صدمہ ہجر، وہی عاشق ہے اور وہی اس کا عالم تنہائی ہے، وہ اسی میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مطلب تو ہوا تجھ کا اگر مخاطب محبوب ہے، لیکن اگر تجھ کا مخاطب دنیا کو قرار دیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، ہم جس زندگی میں ہیں، جس کو ہم ساری چیز سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ایک فریب ہے، ساری عمر اس دنیا کے حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب ہمیں موت آ جائے گی تب سمجھ میں، ارے ہم نے کیا کیا، کچھ نہیں، اور اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر شراب کے پیچھے دوڑتا رہا، جس دولت کے پیچھے ہم دوڑ رہے تھے وہ دولت دوسرے کے لیے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، وہ دولت جس کے لیے تمام جد و جہد تھی، جتنی پریشانیاں اور کلفتیں تھیں، جتنے اس کے پانے کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، ہم تو اکیلے اور خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ غرض کے زمانہ عیش اس طرح گنوایا گیا جیسے خواب دیکھا تھا، یہ اس کا مقصود ہے۔ اس کو آپ ایک اگزامپل کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شخص، کوئی دو شخص تھا، اور ان دو شخصوں میں سے ایک شخص نے خوب پیسے کمائے
اور اس پیسے کو وہ بچا بچا کر رکھتا رہا. لیکن ایک شخص ہے کمایا اور کھاتا رہا. لیکن دونوں شخص کی موت ہو گئی ایک ساتھ, اور دونوں سے جب پوچھا گیا, دیکھا گیا, تو دونوں میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, دونوں تو برابر ہو گئے. اسی لیے کہا نہ سود ہے نہ زیاں ہے. تو یہ کیفیت ہے. اس چیز کو ملحوظ نظر رکھیں گے تو اس شعر کا پورا مطلب سمجھ سکتے ہیں. جب پوری مطلب سمجھ لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں. اس میں ایک استعارہ ہے, استعارات کی دنیا اس میں آباد ہو گئی. تو گویا کہ یہ استعارے پر مبنی شعر ہے, اس میں صنعت استعارہ کا استعمال ہوا ہے. تو آئیے اس کے ہم کچھ کوشچنس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو کوشچن یہ ہے اس میں, خواب میں شاعر کا کس سے معاملہ تھا؟ خواب میں شاعر کا محبوب سے معاملہ تھا. آپشن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا. سوال نمبر 2 ہے کہ اس شعر میں تجھ کا مخاطب کون ہے؟ اس شعر میں تجھ کا مخاطب دیکھ لیجئے, آپ دنیا کو بھی قرار دے سکتے ہیں اور محبوب کو بھی. اب دونوں آپشن میں دیا ہوا ہے, تو اب یہاں کسی ایک کو نہیں, ان میں سے ترجیح دیجئے محبوب کو. زیادہ تر شاعر جو ہے اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کے, کیونکہ غزل کی دنیا عشق و عاشقی کی دنیا ہے, اس میں عورتوں سے باتیں کی جاتی ہیں, عورتوں کی باتیں. اور مرزا غالب نے اسی لیے تو کہا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. اگر وہ ان مسائل تصوف کو پیش کر رہے ہوتے تو وہ ولی کامل ہوتے. تو یہاں پر مقصود کیا ہے؟ بی. اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کہ زیاں اور سود کس صنعت کی مثال ہے؟ تو زیاں اور سود یہ مثال ہے صنعت تضاد کی. آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر کے نزدیک خواب کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ خواب کا معاملہ بالکل فریب ہے, حقیقت نہیں ہے. 2 کا ہے, آپشن بی اس کا کریکٹ ہے. اسی طرح سوال نمبر 5 ہے, جب معاملہ آنکھ کھلنے کے صاحب معاملہ کے آنکھ کھلنے کے بعد کیا نتیجہ رہا؟ جو بھی صاحب معاملہ ہے آنکھ کھلنے کے بعد کچھ نہ رہا, نہ سود رہا نہ زیاں رہا ہے, کچھ نہ رہا. آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا. تو چلیے اگلا جو ہے شعر دیکھتے ہیں اس غزل سے. وہ ہے کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز, لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. اب دیکھ لیجئے تو یہ شعر بھی کتنا حقیقی شعر ہے. کہہ رہا ہے زمانے عاشقی سے قبل دل بھی پہلو میں تھا اور ہر طرح کا عیش بھی حاصل تھا, لیکن عشق اختیار کرنے کے بعد دونوں سے محروم ہو گیا. اب ہر وقت یہی سبق پڑھتا رہتا ہوں کہ دل بھی ہاتھ سے گیا اور عیش زندگی بھی, کبھی دل بھی میرے پہلو میں تھا اور عیش بھی حاصل تھا. تو یہی نہ ہے. تو غرض کے مکتب غم دل میں سبق کیا لیا ہے؟ ہنوز, اب بھی یہی لیا. کیا کہ یہی کہ رفت گیا اور بود تھا. تو رفت کے معنی ہوتے ہیں گیا اور بود کے معنی ہوتے ہیں تھا. غرض کے اس میں ایک کیفیت کو بیان کر دیا ہے کہ غم وہ کیفیت نفسانی ہے جو مطلوب کے فوت ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے. زمانے عیش کبھی تھا اب جاتا رہا, یہ شعر میں کہا گیا ہے. اس طرح سے بہت سرل ہے یہ. تو اس کے کچھ سوالات ہیں, وہ سوالات دیکھ لیجئے. ایک سوال تو یہ ہے کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں, اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہنوز, پر کیجئے. اس میں کون سا لفظ پر ہوگا؟ تو پر کرتے ہیں سبق. وہ کیا لے رہا ہے؟ سبق لے رہا ہے ابھی. اسی طرح سے دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس شعر کے مطابق سبق کا حاصل کیا ہے؟ سبق کا حاصل کیا ہے؟ رفت گیا اور بود تھا. آپشن بی اس کا کریکٹ ہے. اب یہ شعر دیکھ لیجئے آپ یہاں پر کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی میں, ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. تو اس لفظ میں دیکھیے کہ ایک لفظ ہے برہنگی. برہنگی اور عیب کی جمع ہے عیوب, یعنی برائیاں. داغ دھبا, یعنی داغ عیوب برہنگی, عیوب کے داغ. اور وہ عیوب کے داغ کیا؟ برہنگی. برہنگی عریانی لفظی معنی ہے. یہاں برہنگی کنایا ہے, یہاں پر جو استعمال ہوا ہے تو یہ کنائے کے طور پر استعمال کیا, یوز ہوا ہے. معصیت یا گناہوں کی کثرت سے جس کی بنا پر انسان وجود کے لیے باعث شرم بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جو لفظ ہے لباس ہے نا, ورنہ ورنہ ہر لباس میں. تو لباس کس وقت؟ اس لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک تو عرفی معنی ہے یعنی پوشاک جس کو کپڑے کہتے ہیں, اور دوسرا وضع حالت, یعنی شاعر نے یہ معنی مراد لیا جو معنی بعید ہے. یعنی یہاں لباس کے معنی عرفی معنی نہیں, پوشاک کے نہیں ہے, بلکہ
وضع اور حالت کے ہیں، اور یہی معنی مراد لینے کی وجہ سے یہ کیا ہے، لباس ایہام کا لفظ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دانستہ ایسے الفاظ اپنے کلام میں غالب لاتے ہیں جن میں ایہام ہوتا ہے۔ غرض کے علم معنی کی اصطلاح میں ایہام سے مراد ہے ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب، دوسرے معنی بعید، اور شعر میں معنی بعید کا ارادہ کرنا، اور جب معنی بعید کا ارادہ کریں تو اس میں ایہام ہوتا ہے، وہی ہے ایہام۔ تو یہاں لباس ایہام کا لفظ ہے۔ برہنگی اور لباس میں ایک طرح سے کیا ہے، مناسبت بھی ہے۔ اس کو اصطلاح علم بدیع میں رعایت لفظی کہتے ہیں، اور یہاں پر رعایت لفظی بھی پایا جا رہا ہے۔ غرض کے شاعر کہتا ہے کہ میں نے ساری عمر گناہوں میں بسر کی ہے، ہم گنہگار ہیں، عمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی پڑاؤ ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے گناہ نہیں کیے، گویا کہ گناہوں سے لت پت ہیں، اس لیے لباس تقوی سے محروم ہو کر برہنہ یعنی ننگے وجود ہو گیا، میرا وجود جو ہے برہنہ ہو گیا ہے۔ میری اس برہنگی یعنی معصیت پر کسی حالت یعنی کسی لباس سے پردہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہ حالت اس وقت دور ہوئی جب میں مر گیا، جب میری موت ہوئی تبھی یہ حالت دور ہوئی، اور کفن میرے عیوب کا پردہ پوش بن گیا۔ تو یہ شعر بھی سمجھ میں آ گیا، اس کے جو صنعتیں ہیں، اس میں جو چیز پائی جا رہی ہیں وہ بھی واضح ہو گیا۔ تو آئیے اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ سوالات کیا ہیں؟ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ اس شعر میں کن کے مابین رعایت لفظی ہے، کن کے مابین؟ تو برہنگی اور لباس، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2، اس شعر کے کس لفظ میں ایہام ہے؟ اس شعر کے لفظ برہنگی میں ایہام ہے، یعنی آپشن ڈی برہنگی اور لباس میں۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ اس شعر کا انداز بیان کیا ہے؟ اس شعر کا انداز بیان پوچھا ہے تو فکری و فلسفیانہ ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ لفظوں کے مابین مناسبت ہو تو اس کو اصطلاح علم بدیع میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بتایا ہے، اس لیے ہم نے یہ کوشچن بھی یہاں پر ڈالا۔ تو اصطلاح علم بدیع میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رعایت لفظی کہتے ہیں، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ تو آئیے آخری اور یہ مقطع کا شعر ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہ تیش بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد سرگشت خمار رسوم و قیود تھا۔ تو اس شعر کو سمجھنا بہت ایزی ہے، اس میں کئی طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تیشا کہتے ہیں تبر کو، بسولہ یا کلہاڑی کو۔ سرگشتہ جو ورڈ ہے تو اس کو مدہوش یا خارج العقل کہتے ہیں۔ یہ شخص سرگشتہ ہو گیا ہے، تو کیا ہے؟ خمار رسوم و قیود، مطلب پابندی رسوم کا نتیجہ مراد ہے اس سے۔ تو شاعر نے یعنی مرزا غالب نے فرہاد پر یعنی کون ہے؟ فرہاد ہے، تو فرہاد پر طعن یا طنز کیا ہے کہ وہ عشق میں کامل نہ تھا، کامل رہتا تو وہ مرتا، اور وہ اپنے سر پہ جو ہے تیشا یا پھاوڑا مار کر تو مر نہیں سکتا، اس لیے اس نے اپنی موت کے لیے اسباب ظاہری اور آلات عقل کا سہارا لیا۔ یہی ہے، اگر وہ کامل ہوتا تو تیشا کے بغیر ایک آہ سرد کھینچ کر ہی مر جاتا۔ یہی بات اس میں کہی گئی ہے کہ پابندی رسوم کا جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ایک ظاہری چیز سے اپنی جان لی ہے، تو گویا کہ وہ عشق میں کامل ہی نہیں تھا، ہوتا تو یہ کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ فرہاد بھی تو اپنے عشق میں بہت مشہور ہوا ہے۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ یہ تلمیح کا شعر ہے، اور اس غزل کے پورے اشعار میں آپ دیکھیں گے تو لفظی صنعت گری کا جال بچھا ہوا ہے، یہاں پر بھی اس کا استعمال ہوا، یعنی رسوم دنیاوی کی شراب کے خمار نے اس کے سر پھرا دیا تھا، وہ اس کی وجہ سے یہ کام کر گیا۔ تو یہ اس کا مفہوم اور معنی ہے، اسے یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آئیے اس کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو کس حالت میں بتایا ہے؟ تو شاعر نے اپنے آپ کو رسوم و قیود کا اسیر بتایا، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے کہ شعر میں تیشا کس کا اشارہ ہے؟ تو تیشا فرہاد کے ہتھیار کی طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شاعر نے اس شعر میں کس پر
ताना तंज किया है, तो ये तंज उन्होंने फरहाद पर किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि गालिब ने अपनी नाकामी की वजह क्या बताई है, तो उन्होंने बताई कि रस्म व रिवाज की पाबंदियां। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, आखिरी क्वेश्चन है ये कि इस शेर में कौन सी सनअत है, तो इस शेर में सनअत तलमी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बस आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें कमेंट कीजिए, और वो क्वेश्चन है कि कफन किस चीज का पर्दापोश बन गया था। बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं मिर्जा गालिब की एक नई गजल के साथ, और उस गजल में हम रदीफ या को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।